नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम बहनें खैर आफ़ियत के साथ अपने घरों में शाद और आबाद होंगी। बहनों, आज जो टॉपिक है हमारा, जो हम जिस टॉपिक को ले करके अपना दिन का आगाज़ कर रहे हैं वो है सूरे यासीन। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि आज जो है ज़िलक़ादा की पहली तारीख़ है और इन माशाअल्लाह से जून की भी फ़र्स्ट है और ज़िलक़ादा की भी है, यानी इस्लामिक कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर दोनों आज से एक ही हो गए हैं और दोनों ये साथ साथ चलेंगे। और ज़िलक़ादा जो है वो ये भी मुतबर्रक और हुर्मत वाले महीनों में इनका शुमार किया जाता है और ये भी हज के महीनों में शामिल है, क्योंकि इसके बाद से शव्वाल के आखिर से लेके ज़िलक़ादा की शुरुआत से लेकर के और फिर 10 दिन जो होते हैं वो हज के होते हैं। तो ज़िलक़ादा के अंदर हाजी जो है अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जाने की एक्साइटमेंट होती है और वो अपने जाने का इंतज़ामात करते हैं। और जिसने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, जिसने भी तलबिया पढ़ा है तो अल्लाह पाक उसको हज की सआदत देते हैं, अपने घर बुलाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हुर्मत वाला महीना है, बहुत मुतबर्रक महीना होता है। तमाम महीने और तमाम दिल अल्लाह ताला के हैं और तमाम ही अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल है। तो तमाम मुसलमानों को और तमाम मेरी मुसलमान बहनों को सबको बहुत बहुत ज़िलक़ादा के जो है वो मुबारक हो। शव्वाल का महीना ख़त्म हुआ है और ज़िलक़ादा का महीना शुरू हुआ है। आज ज़िलक़ादा की पहली तारीख़ है और इंशाअल्लाह अगला महीना जो होगा वो ज़िलहज का महीना होगा। और ज़िलहज की एक अलग फ़जीलत है, क्योंकि हज का महीना है। हज के महीने के जो शुरू के 10 दिन हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत और अफजलियत है। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ बात करेंगे और आपको इसकी फ़जीलत और अफजलियत बताते रहेंगे। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा महबूब और हर कोई इसको पढ़ता है, हर कोई इसको जो है याद करता है, तो वो है सूरे यासीन। कि आज हम जानेंगे कि सूरे यासीन किस तरीके से पढ़नी है, कितनी मरतबा पढ़नी है, इसके कौन कौन से मुजर्रब अमलियात हैं जो मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुज्तहिदीन और उलमा इकराम से, बुजुर्गान दीन से साबित है और किस तरीके से और किन मकासद के लिए पढ़ी जाती है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो के ज़रिए कि सूरे यासीन के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आज नहीं पता चलने वाली हैं। और सूरे यासीन के ज़रिए किस तरीके से आप अपनी दुआएं, अपनी हाजतें, अपने मसाइल को हल करवा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एक अलग से हम वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम सूरे यासीन के जो मुजर्रब अमलियात हैं, जो बुजुर्गान दीन, उलमा इकराम, मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा से साबित हैं और जो पहले के औलिया इकराम से साबित हैं और बुजुर्गान दीन के मुजर्रबात में से हैं, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अहादीस के ज़रिए कि अहादीस में सूरे यासीन के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहली हदीस है सूरे यासीन के बारे में कि हज़रत उबई बिन कआब फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरे यासीन कुरान का दिल है, जो बंदा इसको रज़ाए इलाही और आखिरत के लिए पढ़ता है तो वो बख्श दिया जाता है और तुम उसको अपने मुर्दों पे पढ़ा करो। मुर्दों पर पढ़ने का मतलब यह है कि निज़ा के वक्त या दम निकलने के बाद भी मैयत पर और कब्र पर पढ़े। अच्छा, लोग क्या करते हैं आजकल, हम देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि सूरे
سورہ یاسین کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے مشکل سورت ہے، تو یہ چونکہ مشکل وقت ہے تو اس کے لیے وہ سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کسی بھی احادیث سے، کسی سیاستہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، اس کا نزاع کا وقت ہو یا وہ جا چکا ہو، تو اس کے لیے سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سورہ بقرہ کب اور کس مقام پر پڑھی جائے گی اور کس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ تو آج ہم بات کر لیتے ہیں کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب جان نکلنے کی وقت ہوتا ہے، جان کنی کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس مردے کو، اور اس کے لیے بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اس مشکل وقت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اگر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے مردے کے قریب، اور تو وہ اگر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو جان کنی کا وقت ہوتا ہے، جو جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے، جو روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے، وہ بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے مردوں کو سورہ یاسین کے ذریعے جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور ان کے لیے سورہ یاسین کے ذریعے بخشش مانگو، کیونکہ نبی کی حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا فرمان یا کسی کا بنایا ہوا آزمودہ عمل یا ٹوٹکا یا مجرب کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ جب تمہارے مردے، جب تمہارے لوگ دنیا سے جانے لگے اور وقت نزاع کا وقت ہو، تو سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو جانے والے کی، اس کی جان نکلنے کے وقت کی، جان کنی کی وقت میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 2 ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری باڈی میں ایک دل ہے ہمارا، جو تمام نظام کو، باڈی کی تمام پارٹس کو کنٹرول کرتا ہے، تو اسی طرح پورے قرآن کا جو دل ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ پورے قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ یاسین ہے۔ ہمیں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے رات میں اللہ کے لیے صرف سورہ یاسین پڑھی، یعنی ثواب کی نیت سے پڑھی، اور اگر وہ اس رات اس کا انتقال ہو گیا تو سورہ یاسین کی وجہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی جائے گی اور وہ بخش دیا جائے گا۔ سورہ یاسین کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب ہم اس کے یہ جو چیدہ موٹے موٹے مسائل تھے جو احادیث سے ثابت تھے، اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا ہر شخص جو ہے اس کے دل کے اندر سورہ یاسین ہو، یعنی کہ سورہ یاسین اس کو یاد ہو، اور وہ سورہ یاسین کی کثرت سے تلاوت کرتا ہو، اور اگر مطلب اس کی جان کنی کا وقت ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی، چونکہ اس کے دل کے اندر سورہ یاسین ہوگی، تو اس کا دل خود بخود جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے گا، اور اس کو اور کسی کے ضرورت نہیں رہے گی کہ کوئی اس کے قریب رہنے والا اس کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اس کے اب عملیات کی جانب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے سورہ یاسین کے ذریعے ہم کیسے کون سے عملیات کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ سورہ یاسین کو اگر صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے اور دن کی شروعات کی جائے اور دن کا آغاز کیا جائے، تو سارے دن کے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، سہولت والے کر دیتے ہیں، اس کے اندر تمام خیریں اور برکتیں شامل کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے ثواب کی نیت سے
خالص ثواب کی نیت سے اگر وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس رات انتقال کر جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بالآخر اس کی تلاوت کو کہ معمول کرنے کی وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن تلاوت کر لی اور آپ کا جو ہے نا کہا کہ نہیں اب تو میں بخش دی جاؤں گی یا اب تو میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ یہ تو فار ایور کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے روزانہ اس کو معمول بنا لینا ہے۔ جیسے آپ سورہ ملک کو پڑھتی ہیں اسی طرح آپ نے سورہ ملک، سورہ حامیم سجدہ، سورہ الف لام میم سجدہ کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ یاسین کی بھی لگے ہاتھوں تلاوت کر لینی ہے، اس نیت سے کہ اگر آج رات میرا انتقال ہو گیا اور میں دنیا سے چلی گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے، مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر سورہ یاسین کو خالص میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے اور میرے خوف کی وجہ سے پڑھا جائے تو اللہ پاک اس بخشے بندے کو یا بندی کو ضرور ضرور بخش دیتے ہیں۔ ایک بات، دو عمل آپ کو بتا دیے، صبح فجر کے بعد پڑھیں گے تو تمام کام، تمام دن خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا، برکت کے ساتھ گزرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری ویڈیوز کو بھی صبح صبح ہی، اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے فجر کی نماز کے بعد ہی اپلوڈ کر دیتی ہوں تاکہ ہمارا جو دن کا آغاز ہو وہ ایک اللہ کے کلام کے ساتھ ہو، ایک اچھی بات سننے کے ساتھ ہمارا آغاز ہو، اور کوشش تو میری یہ ہے کہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی، لیکن چونکہ فجر کی نماز کے بعد بہت سارے کام ہوتے ہیں، اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ فجر کی نماز پڑھیں، سلام پھیرے، اپنے معمولات کو پورا کریں، تو وہ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے درس و تدریس سے، اللہ کی کبریائی سے، اللہ کی بڑائی سے، اللہ کے پیغام سے، اللہ کی ذات کی باتیں سننے سے جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کریں، دن کی شروعات کریں۔ یہ آپ کو میرا چیلنج ہے کہ آپ اس طریقے سے کر کے دیکھیے گا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اگر آپ نے میری ویڈیو کو سننا شروع کر دیا اور اس کو آپ نے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، عمل کی نیت سے سنا، تو اللہ پاک آپ کے دن میں پورا دن بہت آسان گزرے گا، خوشگوار گزرے گا، خیر و برکت کے ساتھ گزرے گا، عافیت کے ساتھ گزرے گا، تمام حوادث سے، تمام پریشانیوں سے، تکالیف سے، درد و غم سے، بیماری سے آپ محفوظ رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی رحمت کاملہ سے آپ کے وقت میں اتنا برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ جو کام آپ صبح سے شام تک کرتی رہتی تھیں اور آپ کا کام ختم نہیں ہوتا تھا اور دن ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب اگر بندہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی دین سے اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی کہ اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے، دن بچ جاتا ہے، اور اس کے کام خود بخود اپنے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ فنش ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ایسا ہی معمول کریں۔ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کر کے میں جو ہے صبح کی دعاؤں کے ساتھ میں جو ہے وہ میری بہنیں جن کو ابھی دعائیں نہیں یاد ہیں، یا وہ میری بہنیں جو سورہ یاسین کی تلاوت کا جن کا معمول نہیں ہے، اور وہ میری بہنیں جو منزل ہوتی ہے ہر ہفتے کی روزانہ کی کم از کم اس سے منزل سے 3 دعائیں پڑھنے سے میں آپ لوگوں کے دن کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، تاکہ صبح صبح جو ہے آپ کا دن ایک جو ہے خوشگوار دن کا آغاز کریں، اور صبح جب آپ اٹھ کر کے واٹس ایپ پہ اپنے موبائل، اپنے دوستوں کے، اپنی کزنس کے، اپنے ریلیٹیوز کے، جن لوگوں کے سب سے پہلے آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ آنکھ کھل کر کے یہ ساری چیزوں کے اندر گھسے، سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کے ذریعے آپ کو قرآن سننے کو ملے گا، دعائیں سننے کو ملیں گی، اور اس کے بعد آپ کو اللہ کی بات سننے کو ملے گی، اور ساری وقت جو ہے یعنی کہ پورا دن آپ کا خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا، کیونکہ آپ نے اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے کلام سے، اللہ کی بات کو سن کر کے کیا ہے۔ تو اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنا فضل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا دن بہت خوشگوار، بہت خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا۔ امید ہے کہ میری یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ لوگ کوشش کریں گی، میری وہ بہنیں جن کے ابھی معمولات نہیں ہیں
کہ وہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، یا وہ دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، یا اپنی تسبیحات کرتی ہیں، یا ان کو صبح اٹھنے کی دعائیں ابھی یاد نہیں ہوں، تو ان کے لیے میں نے سوچا ہے کہ وہ بھی کم از کم ان باتوں اس ویڈیو کو سن کر کے ان کو انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے دن بہت اچھا گزرے گا، خوشگوار گزرے گا۔ اور ویڈیو میں یہ جو دعائیں پڑھوں گی میں، اور جو میں یاسین پڑھ کی تلاوت کروں گی، اور جو میں باقی منزل سے پڑھ کر کے دعائیں جو پڑھا کروں گی روزانہ، میں پوری منزل تو نہیں پڑھ سکوں گی، لیکن یہ کہ منزل کی 3 دعائیں جو ہے وہ ضرور پڑھ دوں گی، تاکہ آپ تمام دن اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، اور آپ کا گھر اور آپ کا گھرانہ تو پورے خیر و عافیت کے ساتھ رہے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر آزمائش سے، ہر بری بلا سے، ہر بری گھڑی سے، اور ہر اس آزمائش سے، تکلیف سے، درد و غم سے آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی فیملی کی، آپ کے اہل و عیال کی، آپ کے مال و اسباب کی، جو آپ کی تقدیر کی طرف سے آپ کی طرف منتظر ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے دن کا آغاز اللہ کی ذات، اس کے کلام کو سن کر کے کیا ہے، اللہ کی بات کو سن کر کے کیا ہوگا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ سب محفوظ و مامون رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں جو ہے وہ آپ کو بقیہ صورتوں کے فضائل، ان کے مسائل، اور سورہ یاسین کے جو باقی مجرب عملیات ہیں جو بزرگان دین اور اہل اسلام سے ہیں، اور جو بہت زیادہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں احادیث کی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ سے آگے بات کریں گے۔ امید ہے کہ ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہر روز کی آنے والی نئی ویڈیو آپ کا جو ہے وہ آپ کو مل سکے، آپ کو پہنچ سکے، اور آپ تک میرا پیغام پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔